बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम तफसीर इब्न कसीर ज़ियाउल कुरान को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 51, 52 और 53, 51, 52, 53। वइज़ वअदना मूसा अर्बईना लैलतन सुम्मा तखस्तुहुमुल इजला मिन बादिही व अंतुम ज़ालिमून सुम्मा आफ़ौना अन्कुम मिन बादि ज़ालिका लअल्लकुम तशकुरून वइज़ आतैना मूसल किताबा वल फुरकाना लअल्लकुम तहतदून। तर्जुमा। और याद करो जब हमने वादा फरमाया मूसा से 40 रात का, फिर बना लिया तुमने बछड़े को माबूद उनके बाद और तुम सख्त जालिम थे, फिर भी दरगुजर फरमाया हमने तुमसे उस जुल्म अजीम के बाद शायद कि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। और जब अता फरमाई हमने मूसा को किताब और हक व बातिल में तमीज़ की कुव्वत ताकि तुम सीधी राह पर चलने लगो। तफसीर। इस आयत में भी अल्लाह ताला अपने बेपाया एहसानात याद दिला रहे हैं। इरशाद होता है, वो वक़्त याद करो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हस्बे वादा चिल्ला कशी के लिए तशरीफ़ ले गए थे। तुम उनकी गैर हाज़िरी में एक बछड़े की पूजा करने लगे, लेकिन उस शिर्क जली के बावजूद हमने तुमसे उफ़ू व दरगुजर फरमाया। इस वादे का जिक्र सूरह आराफ की इन आयात में आया है। वअदना मूसा सलासीना लैलतम व अतममनहा बिअश्रिन, सूरह आराफ। और हमने वादा किया हज़रत मूसा से 30 रात का और मुकम्मल किया उसे 10 मजीद रातों से। एक कौल के मुताबिक ये ज़िकत का पूरा महीना और जुल्हज के 10 दिन थे। ये फिरौनियत से रहाई पाने और समुद्र से निजात पाने के बाद का वाक़या है। कौला वइज़ आतैना मूसल किताब वल फुरकान, किताब से मुराद तौरात और फुरकान से मुराद हक़ व बातिल के और हवायत व गुमराही के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ है। कौला ताला लअल्लकुम तख्तदून, सूरह आराफ के सियाक कलाम से ये ज़ाहिर होता है कि ये किताब समुद्र से निकलने के बाद मिली। एक दूसरी आयत से भी यही मतशा होता है। वलक़द आतैना मूसल किताबा मिन बादि मा अख़लक़नल क़ुरूनल ऊला बसाइरा लिन्नासी व हुदम व रहमतन लअल्लहुम यतज़क्करून, सूरह अल-क़सस। और हमने दी मूसा अलैहिस्सलाम को किताब उसके बाद कि हमने हलाक कर दिया था पहली नाफरमान कौमों को। ये किताब लोगों के लिए बसीरत अफरोज़ और सरापा हदायत व रहमत थी ताकि वो नसीहत कबूल करें। कहा गया है कि वाव यहाँ ज़ायदा है और फुरकान से मुराद किताब है, लेकिन ये गरीब है। बाज़ ने कहा है कि किताब पर फुरकान का अतफ है, यानी किताब भी, अता फरमाई और मौइज़ा भी, अगरचे मायनी एक ही है। फिर कुछ शायरों के अक़वाल का जिक्र है। किसी शायर का कौल है, ये अरबी में है सारे, तो मैं इन्हें स्किप कर रहा हूँ। इसके बाद सूरह बकरा की आयत नंबर 54, 54। वइज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही या क़ौमि इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिख़ाज़िकुमुल इजला फ़तूबू इला बारीकुम फ़क़्तुलू अनफुसकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इंदा बारीकुम फ़ताब अलैकुम इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। तर्जुमा। और याद करो जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से, ए मेरी कौम, बेशक तुमने जुल्म ढाया अपने आप पर बछड़े को खुदा बनाकर, बस चाहिए कि तौबा करो अपने खालिक के हजूर, 100 कत्ल करो अपनों को जिन्होंने शिरक किया। ये बेहतर है तुम्हारे लिए तुम्हारे खालिक के नज़दीक। फिर हक़ ताला ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली, बेशक वही बहुत तौबा कबूल करने वाला, हमेशा रहम फरमाने वाला है। तफसीर। यहाँ से बछड़े की पूजा पर तौबा का तरीका बयान हो रहा है। हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये उस वक़्त फरमाया जब पुजारियों को एहसास नदामत सताने लगा। अल्लाह ताला ने उनके बारे में ही एक दूसरी जगह फरमाया, व लम्मा सुकिता फ़ी ऐदिहिम व राअव अन्नहुम क़द ज़ल्लू क़ालू लइन लम यरहमना रब्बुना व यग़फ़िर लना, सूरह आराफ। और जब वो सख्त पशेमान हुए और उन्हें नजर आ गया कि वो राह रास्त से भटक गए, तो कहने लगे कि अगर ना रहम फरमाता हम पर हमारा रब और ना बख्श देता हमें। अबुल आलिया, सईद बिन जुबैर और रबी बिन अंस का कौल है कि बारी से मुराद खालिक है।
میں کہتا ہوں الا باریکم کے لفظ میں ان کے سنگین جرم پر تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اپنے خالق کریم کی بارگاہ میں توبہ کرو، کیونکہ تم نے اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے، حالانکہ وہ تو وحدہ لا شریک ہے۔ نسائی، ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ ہر شخص دوسرے کو تخ تیغ کرے، خواہ اس کی تلوار کی زد میں اس کا باپ یا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اس جگہ کسی کے قتل کی پرواہ نہ کی جائے، اس طرح انہوں نے توبہ کی، اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، اللہ کے حکم کو بجا لائے تو اللہ تعالیٰ نے قاتل اور مقتول دونوں کو بخش دیا۔ یہ حدیث فتون کا ایک جز ہے، سورۃ طٰہٰ میں اس کا مکمل ذکر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ابن جریر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم الہی کے موجب انہیں اپنوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، چنانچہ بچڑے کے پجاریوں کو بتایا گیا کہ وہ ایک جگہ بیٹھ گئے اور جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا وہ خنجر لے کر کھڑے ہو گئے۔ اس دوران شدید اندھیرا چھا گیا اور وہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے۔ جب تاریکی دور ہوئی تو شمار کرنے پر معلوم ہوا کہ 70,000 آدمی مارے جا چکے ہیں۔ جو مقتول تھے ان کی توبہ قبول ہوئی اور جو بچ گئے تھے ان کی بھی مغفرت ہو گئی۔ مجاہد اور سعید بن جبیر کی روایت میں ہے کہ وہ بلا امتیاز اپنے رشتہ داروں اور دوسروں کو قتل کرتے رہے، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کپڑے سے اشارہ کیا تو انہوں نے اپنے ہتھیار پھینک دیے۔ اس وقت تک 70,000 آدمی کیفر کردار کو پہنچ چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اب اس جرم شنیع کی سزا کافی ہو گئی ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے کپڑے سے اشارہ فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی یہی ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ بنو اسرائیل کو سخت ترین حکم دیا گیا، وہ ایک دوسرے پر تلوار چلانے لگے، حتیٰ کہ جب اللہ تعالیٰ کا انتقام پورا ہو گیا تو تلواریں ان کے ہاتھوں سے گر پڑیں۔ قتل کا حکم اٹھا لیا گیا، جو زندہ رہ گئے تھے ان کی توبہ قبول ہوئی، مقتولین کو شہادت کا مقام عطا کیا گیا۔ حضرت حسن بصری کا قول ہے کہ گھٹا ٹوپ تاریکی چھا گئی، وہ اپنوں کو قتل کرتے رہے، تاریکی کا چھٹ جانا ہی قبول توبہ کی دلیل تھی۔ صدی کا قول ہے کہ بچڑے کی پوجا کرنے والے اور اس سے کنارہ کش رہنے والے باہم تلواریں چلاتے رہے، فریقین میں سے جو مقتول ہوئے شہید قرار پائے، ایک کثیر تعداد قتل ہو گئی، 70,000 آدمی مارے جا چکے تھے، قریب تھا کہ ان کی نسل ہی ناپید ہو کر رہ جائے۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے دعا کی، اے رب بنی اسرائیل کا نام و نشان مٹ جائے گا، بار الہ انہیں باقی رکھنا۔ اس وقت اللہ جل جلالہ نے اسلحہ پھینکنے کا حکم دیا، ان کی توبہ قبول فرمائی۔ فریقین میں سے جو مقتول ہوئے شہداء قرار پائے اور زندہ بچ جانے والوں کے لیے یہ کفارہ قرار پایا۔ فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم۔ زہری کا قول ہے کہ جب بنو اسرائیل کو اپنے آپ کو قتل کرنے کا حکم ملا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی میت میں وہ سب باہر آئے، تلواریں باہم ٹکرائیں، خنجر چلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، حتیٰ کہ بعض نے آپ سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کی درخواست کی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، ان کے ہاتھ رک گئے، انہوں نے اسلحہ رکھ دیا۔ حضرت موسیٰ اور بنو اسرائیل مقتولوں کی کثیر تعداد پر پریشان تھے۔ اللہ جل شانہ نے آپ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، آپ کیوں پریشان ہیں؟ قتل ہونے والے میرے پاس زندہ ہیں، رزق دیے جاتے ہیں، جو باقی بچ گئے ان کی توبہ مقبول ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم خوش ہو گئی۔ ابن اسحاق کا قول ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو بچڑے کو جلا کر راکھ پانی میں بہا دی، اپنے ساتھ قوم کے منتخب افراد کو لے کر چلے۔ بجلی کی کڑک نے انہیں ہلاک کر دیا، پھر دوبارہ زندہ ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے بنو اسرائیل کے لیے توبہ کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وقت تک نہیں جب تک وہ اپنے آپ کو قتل نہ کریں۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، ہم امر الہی پر صبر کریں گے۔ آپ نے حکم دیا کہ جنہوں نے بچڑے کی پرستش نہیں کی وہ شرک کرنے والوں کو قتل کریں۔ وہ میدان میں بیٹھ گئے، قوم نے ان پر تلواریں سونت لیں اور ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل پسیج گیا، عورتیں اور بچے رو رو کر ان کی طرف سے معافی مانگ رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول فرمائی، انہیں معاف فرما دیا۔ حضرت موسیٰ کو تلواریں ہٹانے کا حکم دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن زید بن اسلم کا قول ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس واپس آئے، 70 آدمی حضرت ہارون کے ساتھ تھے جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہ کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنے رب کے وعدے کی طرف چلو۔ انہوں نے عرض کیا موسیٰ کیا توبہ ممکن نہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، اپنے آپ کو قتل کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔
انہوں نے تلواریں، خنجر اور چھریاں سونت لی۔ اللہ نے ان پر دھند بھیجی، وہ ہاتھ لگا کر چھوتے اور دوسرے کو قتل کرتے رہے، حتیٰ کہ آدمی نے لا علمی میں اپنے باپ اور بھائی کو بھی قتل کر دیا۔ وہ آواز دیتے تھے، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جس نے صبر کیا حتیٰ کہ اللہ کی رضا کو پا لیا۔ قتل ہونے والے شہادت کے مقام پر فائز ہوئے اور زندہ رہنے والوں کی توبہ قبول کر لی گئی۔ آگے آیت نمبر 55 اور 56، 55 56 سورہ بقرہ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے تجھ پر جب تک ہم نہ دیکھ لیں اللہ کو ظاہر۔ پس اس گستاخی پر آ لیا تم کو بجلی کی کڑک نے اور تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے جلا اٹھایا تمہیں تمہارے مر جانے کے بعد کہ کہیں تم شکر گزار بنو۔ تفسیر: ارشاد ہوتا ہے میری اس نعمت کو یاد کرو جب میں نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا تھا، اس وقت جب تم نے ظاہراً اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا تھا جو تمہارے اور تمہارے جیسے لوگوں کے لیے ممکن نہیں تھا، تو تمہیں بجلی کی ایک کڑک نے ہلاک کر دیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جہرہ کا معنی اعلانیہ کیا ہے۔ قتادہ اور ربیع بن انس کا قول ہے عیاناً ظاہراً حتیٰ کہ ہم اسے دیکھ لیں۔ ربیع بن انس سے مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمی منتخب کر کے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ انہوں نے کلام الہی کو سنا لیکن وہ مطالبہ کرنے لگے ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو ظاہراً دیکھ نہ لیں۔ انہوں نے ایک خوفناک کڑک کی آواز سنی جس سے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ مروان بن حکم نے مکہ مکرمہ میں منبر پر خطبہ دیتے ہوئے کہا صاعقہ آسمانی کڑک کو کہتے ہیں۔ صدی کا قول ہے صاعقہ کا معنی آگ ہے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ عروہ بن رویم کا قول ہے کہ بعض ہلاک ہو گئے اور بعض انہیں دیکھ رہے تھے، پھر وہ زندہ ہوئے اور دوسرے مر گئے۔ صدی کا قول ہے کہ جب وہ مر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گریہ وزاری فرمانے لگے اور یہ دعا فرمانے لگے اے رب میں بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں گا؟ تو نے ان کے سرداروں کو ہلاک فرما دیا۔ لو شئت اخلقتهم من قبل وإياي أتخلقنا بما فعل السفهاء منا۔ سورہ اعراف۔ اے رب اگر تو چاہتا تو ہلاک کر دیتا انہیں اس سے پہلے اور مجھے بھی، کیا تو ہلاک کرتا ہے ہمیں باوجہ اس غلطی کے جو کی چند احمقوں نے ہم سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ یہ 70 بچڑے کے پجاریوں میں سے تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زندہ فرمایا۔ وہ ایک ایک کر کے اٹھے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ وہ کیسے زندہ ہوتے ہیں۔ ثم بعثناکم میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ قتادہ اور ربیع بن انس کا قول ہے کہ ان کی یہ موت بطور سزا تھی، اپنی طبی عمر پورا کرنے کے لیے انہیں دوبارہ زندہ کیا گیا۔ محمد بن اسحاق کا قول ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے انہوں نے بچڑے کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ حضرت ہارون اور سامری سے آپ کی بحث و تکرار ہوئی، بچڑے کو جلا کر راکھ سمندر میں بہا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے 70 چیدہ آدمی منتخب فرمائے، انہیں حکم دیا کہ اللہ کی طرف چلو اور اپنی قوم کی طرف سے توبہ کرو، روزہ رکھو، غسل کر کے صاف کپڑے پہنو۔ اللہ کے دیے ہوئے وعدے کے مطابق آپ علیہ السلام انہیں لے کر طور سینا کی طرف آئے۔ بارگاہ الہی سے اجازت کے بغیر آپ تشریف نہیں لے جاتے تھے، چنانچہ تیار ہو کر وہ 70 آدمی نکلے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کرنے لگے کہ ہم کلام الہی کو اپنے کانوں سے سننا چاہتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے قریب پہنچے تو ایک بادل آیا اور سارے پہاڑ پر چھا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب ہوئے اور اس میں داخل ہو گئے۔ اب آپ نے اپنی قوم کو بھی آگے آنے کا اشارہ کیا۔ بارگاہ الہی سے مکالمے کے وقت آپ کی پیشانی نور سے چمکنے لگتی، کوئی آدمی اس وقت تک آپ کے چہرے کی طرف نہ دیکھ سکتا۔ درمیان میں پردہ کیا گیا۔ وہ جب اندھیرے میں داخل ہوئے تو فوراً سجدے میں گر پڑے، چنانچہ انہوں نے اللہ کے اوامر و نواہی سنے۔ جب وہ سلسلہ کلام ختم ہوا تو بادل چھٹ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے، انہوں نے فوراً رویت باری تعالیٰ کا مطالبہ کر دیا۔ ایک گرجدار آواز نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بارگاہ ربانی میں تذرہ و زاری کرنے لگے، اے مولا اگر تو چاہتا تو آج سے پہلے بھی مجھے اور انہیں ہلاک کر سکتا تھا۔ انہوں نے حماقت کی ہے، کیا ان کی چند بے وقوفیوں کے سبب تو بنو اسرائیل کو ہلاک فرمائے گا؟ یعنی اس میں ان کے لیے ہلاکت ہے۔ میں نے ان میں سے 70 افراد منتخب کیے تھے، اب ان میں سے ایک بھی میرے ساتھ نہیں رہا، اس کے بعد وہ کیسے میری تصدیق کریں گے
اور مجھ پر ایمان لائیں گے۔ اِنَّا ہُدْنَا اِلَيْكَ سورہ اعراف، بے شک ہم نے رجوع کیا ہے تیری طرف۔ موسیٰ علیہ السلام یوں ہی فریاد کرنا رہے، خشوع و خضوع سے مطالبہ کرتے رہے، تاکہ اللہ رب العزت نے ان کی ارواح کو لوٹا دیا اور بچڑے کی عبادت کے جرم عظیم پر بنی اسرائیل کی طرف سے توبہ منظور کرنے کی درخواست پر فرمایا، ان کی توبہ اس وقت قبول ہوگی جب یہ ایک دوسرے کو قتل کریں۔ یہ محمد بن اسحاق کی کلام ہے۔ اسماعیل بن عبد الرحمن السدی کی الکبیر کا قول ہے، جب بچڑے کی پرستش سے بنی اسرائیل نے توبہ کی اور حکم خداوندی کے مطابق ایک دوسرے کو قتل کیا تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنو اسرائیل کے کچھ لوگ میری بارگاہ میں آ کر معذرت کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمی اپنے ساتھ منتخب کر کے لے گئے۔ اس کلام کے سیاق و سباق سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خطاب بظاہر تمام بنو اسرائیل کو ہے، لیکن فی الحقیقت مراد صرف وہی 70 شخص ہیں۔ بہت سے مفسرین نے اس کے سوا کچھ بیان نہیں کیا۔ رازی نے اس جگہ ایک عجیب بات نقل فرمائی ہے کہ ان 70 افراد نے جی اٹھنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، آپ مستجاب الدعوات ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں ہمیں نبوت عطا فرما دے۔ تو آپ علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو منظور فرما لیا۔ لیکن یہ روایت بہت ہی غریب ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت ہارون علیہ السلام کے سوا کوئی نبی نہیں ہوا۔ پھر حضرت یوشع بن نون نبوت سے سرفراز فرمائے گئے۔ اہل کتاب بھی یہاں ایک غلط دعویٰ کرتے ہیں کہ ان افراد کو دیدار باری تعالیٰ کا شرف حاصل ہوا تھا، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی ذات کے لیے زیارت کی آرزو کی تو آپ علیہ السلام کو روک دیا گیا، پھر بھلا یہ 70 افراد اسے کیسے پا سکتے تھے؟ دوسرا قول، اس آیت کی تفسیر میں عبد الرحمن بن زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے تورات پر مشتمل تختیاں لے کر ان کے پاس آئے تو انہیں بچڑے کی عبادت کرتے پایا، پس انہیں اپنوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور فرمایا، ان تختیوں پر اللہ کی کتاب لکھی ہوئی ہے، اس میں اوامر و نواہی کا بیان ہے۔ وہ کہنے لگے، آپ کی بات پر کون یقین کرے؟ ہم اس وقت تک ہرگز نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ کو ظاہراً دیکھ نہ لیں۔ وہ ہمیں آگاہ فرمائے کہ یہ میری کتاب ہے، اس پر عمل کرو۔ کیا وجہ ہے کہ اے موسیٰ وہ آپ سے تو ہم کلام ہو لیکن ہم سے بات نہ کرے؟ اس کے بعد یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ۔ چنانچہ اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا اور توبہ کے بعد وہ ایک زوردار آواز سے ہلاک کر دیے گئے۔ فرماتے ہیں پھر اللہ نے انہیں زندہ فرمایا۔ اس کے بعد یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، پھر زندہ کیے گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، کتاب اللہ پر عمل کرو۔ انہوں نے پھر انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، تمہیں کیا ہے؟ وہ کہنے لگے، ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، کتاب تورات کو تھام لو۔ انہوں نے انکار کر دیا تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، انہوں نے پہاڑ اٹھا کر ان پر معلق کر دیا۔ اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ زندہ ہونے کے بعد مکلف کیے گئے۔ ماوردی نے یہاں 2 اقوال ذکر کیے ہیں۔ ایک فریق کہتا ہے جب انہوں نے معاملے کو واضح طور پر دیکھ لیا تو ان سے تکلیف ہٹ گئی، کیونکہ یہ سب کچھ ماننے پر مجبور ہو گئے تھے۔ دوسرے فریق کا خیال ہے کہ اس کے باوجود وہ مکلف رہے، کیونکہ کوئی عاقل ذی شعور بھی تکلیف سے خالی نہیں۔ تکلیف کا لغوی معنی مشکل کام حکم دینا ہے، اور یہاں اس سے مراد کسی شخص پر شرعی احکام کا نافذ کرنا ہے۔ مترجم قرطبی کا قول ہے کہ یہی صحیح ہے، کیونکہ ہولناک امور دیکھ لینا تکلیف کے معنی نہیں، بلکہ بنو اسرائیل نے تو بے شمار خلاف عادت امور خوارق کا مشاہدہ کیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ مکلف ہی رہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے، واللہ اعلم۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔